Hey everyone, Assalamu alaikum. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. कैसे हैं आप सब? Ladies and gentlemen, as you know, we were discussing one of the very beautiful subject from BS English Semester 6, Pakistani Literature in English 2. तो इसके अंदर हम एक यॉनरा डिस्कस कर रहे थे पोइट्री का, और आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत नज़म डिस्कस करनी है जिसका नेम है रेबल. And this poem is written by दाऊद कमाल. दाऊद कमाल साहब की एक बहुत ही खूबसूरत लिखी गई नज़म है रेबल. इसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. So first of all we will start from the biography of दाऊद कमाल. फिर हम इंशाल्लाह इस नज़म को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. Here you can see the picture of दाऊद कमाल. ये आपको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नज़र आ रही है, दाऊद कमाल साहब की है. He was born in 1935 and died on 1987. पाकिस्तान बनने से पहले 1935 को इस बहुत ही खूबसूरत शायर का जन्म होता है और इनकी जो डेथ होती है वो राइट आफ्टर द एज ऑफ 52 ईयर्स, 52 साल की उम्र में 1987 में इनकी मौत हो जाती है. ही इज़ पाकिस्तान मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड पोइट. अगर हम इसकी शायरी का ज़िक्र करें, इसका शायर होने का ज़िक्र करें, तो हम कह सकते हैं कि दाऊद कमाल साहब इज़ वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड पोइट इन पाकिस्तान. कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप शायरों की बात करें और उन शायरों में से आप कहें कि ये एक कंप्लीट शायर है, ये एक मुकम्मल शायर है, तो वो जस्ट दाऊद कमाल साहब को ही आप कह सकते हैं. देयर आर अदर पोइट्स जिनके अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी रही होगी, बट दाऊद कमाल इज़ नॉट वन ऑफ देम. दाऊद कमाल का जिक्र उनमें किया जा सकता है जो कि मुकम्मल पोइट कहला सकते हैं. अगर इनके प्रोफेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं ही वाज अ प्रोफेसर एट पेशावर यूनिवर्सिटी. पेशावर की एक यूनिवर्सिटी है जो पेशावर यूनिवर्सिटी के नाम से ही है, तो वहाँ पे ये प्रोफेसर थे फॉर 30 ईयर्स. 3 डेकेड्स तक तकरीबन इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया था. एंड व्हाट डिड ही टीच? ही यूज्ड टू टीच इंग्लिश लिटरेचर. ये वहाँ पे इंग्लिश अदब, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करते थे और तकरीबन 30 साल तक इन्होंने इंग्लिश अदब पढ़ाया. He conveys a sense of loss, violence and spiritual displacement. अगर आप इसकी राइटिंग देखें, नज़मों को पढ़ें, तो उसके अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें मिलेंगी हर एक वर्क के अंदर. ये लॉस की बात करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं और स्पिरिचुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. ये इनकी राइटिंग के आप बेसिक थीम्स भी इनको कह सकते हैं. एंड द लास्ट थिंग, ही ट्रांसलेटेड डिफरेंट पाकिस्तानी पोइट्स. दाऊद कमाल साहब ने पाकिस्तान के जो दूसरे शायर हैं उनको ट्रांसलेट भी किया है. दूसरे जो फेमस हैं पोइट्स, फैज़ अहमद फैज़ साहब कह लें, नदीम अहमद कासमी साहब, मुनीर न्याजी साहब, अहमद फराज साहब, तो इन लोगों को ना इसने ट्रांसलेट भी किया हुआ है. तो ये थी जी शॉर्ट सी बायोग्राफी ऑफ दाऊद कमाल. अब हम बात कर लेते हैं जी अपनी नज़म रेबल के बारे में. Here you can see the first stanza. पहले आपको रेबल का पता होना चाहिए कि ये कौन होता है. तो रेबल उस शख्सियत को कहते हैं, उस बंदे को कहते हैं who doesn't follow the rules of society blindly. जो ब्लाइंडली मुआशरे के असूलों को नहीं मानता वो रेबल कहलाता है. अब बेसिकली ये जिन असूलों को नहीं मानता वो पॉजिटिव असूल नहीं होते. मुआशरे में जहाँ कहीं भी गलत हो रहा होगा या जो लोगों के हक़ में चीज़ बेहतर नहीं होगी, उसके ख़िलाफ़ जो बंदा आवाज़ उठाता है वो रेबल ही होता है. उर्दू में इसको कहते हैं बागी, वो बंदा जो बागी होता है.
اور یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو اپنی سوچ، اپنی پہچان اور اپنی آزادی سب سے آگے اس کو رکھتا ہے۔ آزادی ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، اپنی پہچان ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، اور اپنی سوچ ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ اصل میں جو انسان ہوتا ہے معاشرے کے اندر وہ ریبل ہی ہوتا ہے، جو کہ لوگوں کو باور کرواتا ہے کہ اصل میں زندگی کس طرح سے جینی ہے۔ اینڈ دے آر ویری ویری ریئل۔ کسی بھی معاشرے کی بات کریں تو آپ کو ریبل جو ہوں گے وہ بہت کم نظر آئیں گے، جو معاشرے کے اصولوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جو غلط کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ باقی تو سارے لکیر کے فقیر ہی بنے رہتے ہیں کہ جس طرح زندگی چل رہی ہے وہ چلنے دیتے ہیں، کھا لیا پی لیا سو لیا، اس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ریبل ہوتے ہیں نا جی، وہ زندگی کو اصل انجوائے کرتے ہیں۔ انجوائے تو کیا کرنے، لیکن وہ زندگی کے اصولوں کے خلاف جا کے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی اصل میں اس طرح سے زندگی جی جاتی ہے، گٹ گٹ کے زندگی نہیں جی جاتی۔ تو یہ تھا جی اس کا ٹائٹل۔ اب ہم بات کرتے ہیں پوئم کی۔ بڑی ہی سمپل سی پوئم ہے، اور اگر ریبل ہوگا، وہ کسی کے خلاف آواز اٹھائے گا، تو اس کے ساتھ سلوک کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ اس نظم کے اندر آپ سیکھیں گے جی۔ تو کیا کہتے ہیں، دے وہ، دے وہ کو کہتے ہیں، اور دے جو یوز ہوتا ہے یہ پلورل فارم ہے۔ جب زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ دے کہلاتا ہے۔ ریبل کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتے شروع میں۔ جس بندے نے آواز اٹھانی ہوگی، کچھ چینج لانا ہوگا، تو وہ شروع میں ہمیشہ اکیلا ہوگا۔ بعد میں جب لوگوں کو اس کی سوچ کی سمجھ آئے گی تب ایک ایک کر کے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن سٹارٹ میں جو ریبل ہوگا وہ ہمیشہ اکیلا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو دے کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے یہ اس کے اگینسٹ کا کیا گیا۔ بیوروکریسی کہہ لیں، پولیٹیشنز کہہ لیں، سسٹم کہہ لیں، جو کہ ریبل کے اگینسٹ ہے۔ دے وہ، سٹوڈ کھڑا کر دیا، ہم اب ہم آ گیا، ہم ایک کے لیے یوز کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، اپ اوپر کی طرف۔ اگینسٹ، اگینسٹ کے ساتھ، جب آپ کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو وہ اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اف یو پٹ سم ون اگینسٹ دا وال، کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہم پریپوزیشن یوز کرتے ہیں وہ اگینسٹ کرتے ہیں۔ تو زیادہ لوگ ہیں جی، انہوں نے ایک ریبل کو پکڑا ہوا ہے اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب دیوار کون سی؟ این آرچرڈ وال، آرچرڈ باغ کا گارڈن، کوئی سنسان باغ ہے جی، شہر سے، گاؤں سے، سوسائٹی سے بہت دور ایک باغ ہے، اس کی دیوار ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ریبل کو لگایا ہوا ہے۔ اینڈ اور کیا کیا جاتا ہے، شوٹ ہم، اس کو گولی مار دی جاتی، قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایٹ ڈان، صبح کے وقت، سورج کی پہلی کرن نکلتے ساتھ ہی انہوں نے اس باغی کو مار دیا۔ صبح کے وقت جب لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت مارا گیا جب کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ ہے جی فرسٹ اسٹینزا کہ اگر آپ معاشرے کے اصولوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اپنے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، تو لوگ آپ کا حال کیا کر دیتے ہیں۔ لیٹس سی دین سیکنڈ اسٹینزا، پینڈیمونیم۔ پینڈیمونیم کہتے ہیں ہجوم کو، جب کسی بھی چیز کا رش لگ جاتا ہے، بہت زیادہ وافر مقدار میں چیز ہو جاتی ہے، اس کو پینڈیمونیم کہتے ہیں۔ فلاک، جھنڈ، پینڈیمونیم جھنڈ آف کروز، پرندوں کا، کووں کا جھنڈ۔ اب تھوڑی سی اپنی سینس یوز کریں۔ فار ایگزامپل آپ کہیں جا رہے ہوں گے، آپ نے کوئی جانور مرا ہوا دیکھا، تو اس کے اوپر آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، پرندے اڑ رہے ہوں گے، وہ اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے۔ اب اوپر اسٹینزا میں ایک شخص کی موت ہوئی، تو بعد میں کیا ہوا، بہت سے لوگ بہت سے کوے اس کے اوپر آ گئے۔ سو بیسیکلی یہ جو پینڈیمونیم آف کروز ہے، یہ برڈز کا نہیں کہا گیا، یہ بیسیکلی انسانوں کا ہی کہا گیا۔ وہ انسان جس کے لیے ایک بندے نے آواز اٹھائی، اب اس کو مار دیا گیا، تو لوگ بڑے ہی شوق سے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ مر گیا ہے، اس کے جنازہ دیکھنے کے لیے، اس کی میت دیکھنے کے لیے، اس کے ارد گرد انہوں نے ایک فلاک بنا لیا، ایک جھنڈ بنا لیا، ایک رش لگا لیا۔ جب وہ آواز اٹھا رہا تھا then there was nobody، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کو مار دیا گیا، سسٹم نے اس کو قتل کر دیا، اب سارے لوگ اس کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اینڈ دین بعد میں پھر the empty horizon،
جہاں پہ آسمان زمین کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے اس کو ہورائزون کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا جی، جو ہورائزون ہوگا وہ صاف ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے رش لگے گا، لوگ اس کی موت کا حال دیکھیں گے، کتنی خوفناک اس کو موت ملی، وہ دیکھنے کے بعد ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا، وہ اس کو چھوڑ کے ایک دفعہ پھر واپس چلے جائیں گے، جس طرح انہوں نے پہلے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ آنسو بہائیں گے جی، اس کے ساتھ برا ہوا وہ ہوا، لیکن ان کے دل میں پھر بھی ترس نہیں آئے گا، سسٹم کے خلاف وہ پھر بھی نہیں جائیں گے، تو وہ اس کو چھوڑ کے پھر چلے جائیں گے۔ یہ اس طرح سے لوگ ساتھ دیتے ہیں کہ آئے چلے گئے۔ دین ہنڈریڈس، سینکڑوں آف مائلس، میل اوے، دور، سینکڑوں میل دور، مینس کہ وہ اس کو قتل کیا گیا تھا، وہ آس پاس نہیں کیا گیا تھا، کئی میلوں دور اس کو لے جایا گیا۔ کتنے میلوں دور؟ ہز مدر، سینکڑوں میل دور اس کی ماں، نیلز، جھکے ہوئے ہے، گھٹنے جھکائے ہوئے اس نے، ان پریئر، نماز میں، اس کی ماں نماز پڑھ رہی، ریبیل مر چکا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی خدا حفاظت کرے، میرے بیٹے کو خدا اپنی حفاظت میں رکھے، میرے بیٹے کو خدا اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ لے جی، ایک طرف ماں دعا کر رہی ہے، دوسری طرف بیٹا مر چکا ہے، اور کتنی دور؟ سینکڑوں میل دور، اتنی دور کہ ماں کو خبر ہی نہیں۔ نیلز ان پریئر، نماز میں ہے، جھکی ہوئی ہے، ان اگنورینس، اور جہالت میں ہے۔ اگنورینس مینس کہ ماں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ وہ دور اتنے لے گئے تھے کہ ماں کو خبر ہی نہیں کہ اس کا بیٹا مر گیا، اور ماں جہالت میں، اگنورینس میں، لا علمی میں، لا شعوری میں نماز پڑھ رہی، دا اگنورینس آف پریئر، نماز پڑھ رہی ہے اور لا علمی کی نماز پڑھ رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا بیٹا مر گیا۔ اب وہ دعا کس کے لیے کرے گی؟ کیا دعا اس کی فائدہ مند ہوگی؟ کچھ نہیں پتا۔ And the last one, wheat ear on the stubble، wheat ear، یہاں پہ پرسونیفیکیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، wheat ear on the stubble۔ یہ میں پوری لائن کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ویسے تو ڈکشنری کے حساب سے ان کے میننگز کچھ اور بنتے ہیں۔ زمین کی جو جڑیں ہیں وہ باہر نہیں نکل رہی، ویٹ ایئر آن دا سٹیبل، وہ اندر ہی دھسی ہوئی ہیں، زمین کی جڑیں زمین کے اندر دھسی ہوئی، مینس کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ سب کچھ دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ ان کی جو آواز ہے وہ ان کے دل کے اندر دبی ہوئی ہے، وہ سوسائٹی کے خلاف نہیں جا رہے، وہ نظام کے خلاف نہیں جا رہے، وہ بیوروکریسی کے خلاف نہیں جا رہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے انہوں نے اس کو دل کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ دا بلائنڈ ارتھ، جو زمین ہے وہ اندھی ہو چکی ہے۔ کس طرح سے؟ جب زمین کوئی چیز پیدا نہیں کرے گی تو زمین کو ہم اندھا ہی کہیں گے۔ زمین کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو پانی لگائیں، وہ ہمیں کوئی فروٹ دے، وہ ہمیں کوئی سبزی دے، وہ ہمیں کوئی فصل دے، لیکن زمین کیا ہے؟ اندھی ہو چکی ہے، تو ہمیں کوئی چیز کیسے دے سکتی ہے؟ وہ اپنی جڑ، جو فصل کی جڑیں ہوں گے وہ اپنے اندر ہی رکھیں گی۔ تو جو انسان ہے وہ بھی اندھا ہو چکا ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آواز کو باہر نہیں نکالا۔ مسٹ بی فیڈ، اب وقت آ چکا ہے کہ زمین کو کچھ کھلایا پلایا جائے، زمین کو کچھ دیا جائے تاکہ وہ اپنے اندر کی آواز، اپنے اندر کی چیزیں باہر نکالیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ تھے جی شارٹ سی پوئم ریبیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔